मजदूर की मोहब्बत का सच्चा वाकया बताने वाले हैं, जिसका दिल एक बादशाह की बेटी पर आ जाता है। इसके बाद एक दिन वह बादशाह के पास शहजादी का हाथ मांगने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन इसके बाद में उस गरीब मजदूर के साथ में जो कुछ हुआ जानकर यकीनन आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप आखिर तक जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, खुरासान में एक बल्ख नाम का शहर है, जहां पे लोग गर्मियों में अक्सर घूमने फिरने और अपनी छुट्टियां मनाने के लिए जाया करते थे। एक बार सारे लोग गर्मियों का लुत्फ लेकर वापस चले गए, लेकिन एक मजदूर था, उसको बल्ख की हवा रास आ गई, इसलिए उसने फैसला कर लिया कि अब वो यहाँ से वापस नहीं जाएगा, यानी कि अब वह अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा बल्ख की सरजमीन पर ही गुजारेगा। इसके बाद उसने वहीं पर एक कुटिया बना ली और उसी में वह रहने लगा। उस कुटिया के सामने ही बल्ख के बादशाह का एक बहुत ही आलीशान और एक बहुत ही खूबसूरत महल था। अब वह मजदूर दिन भर मजदूरी करता और शाम को आकर अपनी कुटिया में बैठकर बादशाह के महल की तरफ देखता रहता था। उस महल के सामने एक खूबसूरत बाग था, जिसमें शहजादी अक्सर टहला करती थी। एक दिन शाम के वक्त मजदूर उस बाग की तरफ देख रहा था कि तभी उसकी नजर शहजादी के ऊपर पड़ गई। शहजादी को देखते ही मजदूर मचल गया, क्योंकि वह शहजादी हुस्न की मल्लिका थी, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। जैसे ही मजदूर की नजर शहजादी पर पड़ी तो उसका दिल थम कर रह गया। वह सोचने लगा कि भला कोई इतना ही हसीन कैसे हो सकता है। उसकी निगाहें चार जरूर हो गईं, लेकिन साथ ही उसने अपनी नजरें शर्म से झुका ली और सोचने लगा कि मुझे अल्लाह देख रहा है। मगर कहते हैं कि हजारों तलवारों से जुरूह करना इतना आसान नहीं होता जितना निगाहों के वार से कत्ल करना आसान होता है। तलवार का कटा हुआ एक मर्तबा ही आह करता है और फिर मर जाता है, लेकिन निगाहों का मरा हुआ हर बार जीता है और हर बार मरता है। कुछ ऐसे ही हालत इस मजदूर की भी हो गई थी, मगर वह करता भी तो क्या करता, वह तो एक शहजादी थी। इसलिए मजदूर बेचारा अपना दिल पकड़ कर रह गया। लेकिन अब उसको ना खुद की फिक्र रही और ना ही मजदूरी करने की। अब बस वो तो हर वक्त शहजादी के बारे में सोचने लगा था। कभी कभी रात के वक्त हवा चलती तो बेचारा अपनी कुटिया का दरवाजा खोल देता कि कहीं वह आ तो नहीं गई है। बाहर निकलकर देखता तो हवा का झोंका होता। अब वो कभी हवाओं से बातें करता तो कभी फिजाओं से बातें करता। हालांकि वह एक गरीब मजदूर था, मगर फिर भी उसका दिल शहजादी पे आ गया था। फिर ऐसी हालत में उसके दिन गुजरने लगे। रात ढलती गई, ना खाने की फिक्र, ना सोने की फिक्र। इसी तरह से कई दिन उसने दीवानगी में गुजार दिए। काफी दिन तक वह मुसल्ला बिछाकर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता रहा। अल्लाह से दुआओं में वह शहजादी को मांगता रहा और कोशिशें करता रहा। निकाह के लिए वह दुआएं करता रहा, लेकिन पलटकर फिर कभी शहजादी के महल की तरफ नहीं गया, उसके महल के सामने चक्कर नहीं लगाया। लेकिन फिर जब उसकी दीवानगी एक जगह पर जाकर थम गई तो अपने अंदर हौसला पैदा किया, अपने अंदर हिम्मत पैदा की और अपने आप से कहने लगा कि उठ और सीधा बादशाह से शहजादी का हाथ मांग ले। बस फिर गया क्या था, रात को ही उसने जाने की तैयारी कर ली। रात के आखिरी पहर में सिसकियां लेता हुआ अल्लाह से दुआ करने लगा, ऐ बिगड़ी बनाने वाले, मेरी भी बिगड़ी बना दे। ऐ किस्मत संवारने वाले, मेरी भी किस्मत को संवार दे। अल्लाह, मेरी किस्मत में तू उसे लिख दे जिसने मेरा चैन खोया है। ऐ अल्लाह, तेरे दर से ऐसी कौन सी नेमत है जो मिल नहीं सकती। तू तो तकदीर बनाने वाला है। रब्बे वाहिद है जो सबकी दुआएं कबूल करता है। या रब, मेरी दुआ भी कबूल फरमा, शहजादी को मेरी किस्मत में लिख दे, उसे मुझे अता कर दे। बस अब वह गरीब मजदूर सुबह का इंतजार करने लगा। फिर जैसे ही सुबह का सूरज तुल्लू हुआ तो वह गरीब मजदूर बादशाह के महल की तरफ चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वह महल पहुंच गया। उस वक्त महल में दरबार लगा हुआ था, हर एक की सुनवाई हो रही थी। अचानक एक सिपाही बादशाह के सामने हाजिर हुआ और कहने लगा कि बादशाह सलामत, एक गरीब मजदूर आया है, वह आपसे मिलना चाहता है, कहता है कि मुझे बादशाह से बात करनी है। तो यह सुनकर बादशाह ने कहा कि उसे अंदर भेजो, हम बैठे हैं। इसीलिए फिर उसने गरीब मजदूर को लाकर बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। बदन पर फटे पुराने कपड़े हैं और आंखें बड़ी बड़ी हैं। गरीब मजदूर को देखकर बादशाह ने कहा कि कहो, किस मकसद के लिए तुम आए हो। तो इस गरीब मजदूर ने बड़ी बेबाकी से कहा कि जहां पनाह जो फरियाद में लेकर आया हूं वह सबके सामने कहने की नहीं है। अगर आप मेरी फरियाद को सुनना चाहते हैं तो आप मुझसे अकेले में मिलिए। बस फिर क्या था, बादशाह ने हाथ का इशारा किया।
پوری محفل برخاست ہو گئی، سب لوگ وہاں سے چلے گئے۔ پھر بادشاہ نے غریب مزدور کو ایک حجرے میں بلایا اور کہا کہ اب کہو تمہاری کیا فریاد ہے؟ تو یہ سن کر غریب مزدور نے بے باکی کے ساتھ بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی جو اکلوتی بیٹی ہے جو بلخ کی شہزادی ہے، میں اس کا ہاتھ مانگنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، اس کے ساتھ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے جیسے ہی یہ غریب مزدور کے منہ سے سنا تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ وزیر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وزیر اپنی تلوار کو ہلک دیتے ہوئے کہنے لگا، اے بدبخت انسان، تو اپنی اوقات تو دیکھ، تو شہزادی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو جھاڑتے ہوئے کہا کہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اسلامی تبار سے نکاح کا پیغام کوئی بھی کسی کے یہاں بھیج سکتا ہے۔ پھر بادشاہ نے ایسے ہی کر کے پورے معاملے کو رفع دفع کر دیا۔ پھر اپنے وزیر سے کہنے لگا کہ اے وزیر، تم اس مزدور سے بات کرو، یہ اسلامی اعتبار سے رشتہ مانگ سکتا ہے، لیکن ہم بادشاہ ہیں، اسے رشتہ نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے تم اس کے سامنے کوئی ایسی مشکل شرط رکھ دو کہ جس کو یہ پورا نہ کر سکے، اور اگر یہ شرط کو پورا نہیں کر سکے گا تو خود بخود یہ اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ وزیر کو یہ بات بڑی پسند آئی۔ پھر وزیر نے غریب مزدور سے کہا کہ دیکھو، آپ ایک کام کرو، آپ ہمیں کچھ دن کی مہلت دو، آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ سن کر پھر وہ غریب مزدور چلا گیا۔ اب ادھر اس غریب مزدور کے 8 دن اللہ اللہ کر کے گزرے۔ 8 دنوں کے بعد میں پھر جب وہ امید کے ساتھ محل میں گیا تو وزیر نے کہا کہ جس بادشاہوں کے اور شہزاد کے رشتے بلکہ شہزادی کے لیے آئے ہیں ان میں آپ کا نام بھی شامل کر لیا گیا ہے، لیکن بادشاہ کی طرف سے ایک شرط رکھی گئی ہے کہ شہزادی کو اسی کے نکاح میں دیا جائے گا جو شہزادی کے ہار کے لیے کالا ہیرا یعنی کہ بلیک ڈائمنڈ لے کر آئے گا، یعنی کہ کالا ہیرا لے کر آئے گا۔ اب یہاں پر آپ سوچئے کہ اس غریب مزدور کے پاس میں تو ایک وقت کی روٹی بھی نہیں تھی، پھر وہ کالا ہیرا کہاں سے لاتا؟ اور یہی نہیں، اگر یہ خود ایک بادشاہ بھی ہوتا تب بھی یہ کالا ہیرا نہیں لا پاتا، لیکن اس نے تو سچا عشق کیا تھا اور اس کو معلوم ہے کہ عشق انسان کو کبھی بھی ہارنے نہیں دیتا ہے۔ اب جس کے پاس میں ایک وقت کا کھانا بھی نہیں تھا، اس مزدور نے کہا کہ شرط تو بڑی مشکل ہے کالا ہیرا لانے کی، لیکن جب میں نے محبت کی ہے تو اسے لانے کی میں بھی ضرور کوشش کروں گا، اور میں سب سے نا امید ہو سکتا ہوں مگر میں اپنے اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہو سکتا۔ میرا اللہ میری مدد ضرور کرے گا کیونکہ میری محبت پاکیزہ ہے، بناوٹی نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ غریب مزدور اپنے گھر گیا، اور پھر جیسے ہی رات کا آخری پہر آیا تو وہ سجدے میں گر پڑا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کہنے لگا، سسکیاں لینے لگا اور کہنے لگا کہ اے میرے مولا، تو نے کبھی بھی کسی مانگنے والوں کو محروم نہیں کیا، تیرا وعدہ ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ اے میرے مولا، مجھے کسی سے سچی محبت ہو گئی ہے، اب اسے پانے کے لیے میں مشکل شرط میں پڑ چکا ہوں۔ اے میرے مولا، کالا ہیرا لانا میرے بس کی بات نہیں ہے، لیکن تو اختیار رکھتا ہے مولا، تو مجھے کامیاب کر دے۔ اس طرح سے وہ روتا رہا، سسکیاں بھرتا رہا اور اللہ سے دعائیں کرتا رہا۔ کہتے ہیں کہ رات کے آخری پہر کی دعا کو اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا ہے۔ پھر صبح ہوتے ہی اس کے آنسوؤں کا سیلاب تھم گیا، اور پھر ایک ایسی طاقت نے اس میں حوصلہ پیدا کر دیا کہ وہ اٹھا اور اپنے سفر شروع کر دیا۔ جس عشق کی راہ پر تو مسافر بنا ہے اس سفر کو تو شروع کر بس کر لیا تھا۔ اس نے فوراً ہی ایک پھوڑا اٹھایا اور اپنی گردن پر رکھا اور نامعلوم منزل کی طرف چل پڑا۔ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، صبح سے شام تک، بس ایسے ہی چلتا رہا۔ کبھی نانی کبھی دادی کی کہانیاں میں اس نے سنا تھا کہ برفیلے پہاڑوں کے اندر کالا ہیرا موجود ہوتا ہے۔ پھر کئی دنوں تک چلنے کے بعد ایک ایسی جگہ آئی جہاں پر ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے، یعنی وہ پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ تھک ہار وہیں بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ میں کہاں آ گیا، میری منزل کہاں تھی اور میں کہاں پر آ گیا ہوں۔ اچانک ہی وہاں پر کوئی آتا ہے اور اس کے کندھے کو دھکا دے کر کہتا ہے، اے سونے والے، سونے کا وقت نہیں ہے، یہ برفیلے پہاڑ ہیں، یہاں ایک پہاڑ تو ٹوٹ گیا ہے اور ٹوٹ کر یہ زمین پر آ گرا ہے، اور شام تک یہ پوری برف پگھل جائے گی اور یہاں پر برف کا سیلاب آ جائے گا۔ اگر تم یہیں پر بیٹھے رہے تو تم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، جلدی سے اٹھو اور سورج ڈھلنے سے پہلے یہاں سے واپس نکل جاؤ۔ اتنا کہہ کر وہ کہنے والا غائب ہو گیا۔ اب وہ غریب مزدور جس راستے سے آیا تھا اس راستے پر پہاڑی کی چھوٹی گر گئی تھی، اب وہ اس کو توڑ رہا تھا مگر وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ آخر میں پھر جب اس غریب مزدور نے وہاں پر راستہ بنانے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ اس پر آر کیا
تو وہ جگہ ایک دم سے ٹوٹ گئی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے جو چیز تھی اس کو دیکھ کر غریب مزدور کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے کالا ہیرا موجود ہے۔ اسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور کہنے لگا کہ قدرت کی مدد اسی طرح سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد غریب مزدور نے وہ کالا ہیرا اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر چستی کے ساتھ چھلانگ لگاتے ہوئے وہاں سے نکلا اور سیدھا بادشاہ کے محل میں آ پہنچا۔ وزیر نے جیسے ہی اسے دیکھا تو کہنے لگا کہ پھر سے آ گئے تم، ہم نے جو شرط لگائی تھی اسے پورا کیا، بغیر پھر سے کیوں آیا ہے؟ تو یہ سن کر غریب مزدور نے کہا کہ میں آپ کی شرط پورا کر دیا ہوں۔ پھر اس نے اپنی مٹھی کھولی اور کہنے لگا، یہ لو کالا ہیرا اور اپنا وعدہ پورا کرو۔ سامنے کالے ہیروں کو دیکھ کر بادشاہ اور وزیر کی آنکھیں چکرا گئی۔ بادشاہ وزیر کی طرف اور وزیر بادشاہ کی طرف دیکھنے لگا اور سوچنے لگے کہ آگے کیا کرے۔ جس شرط کو بڑے بڑے بادشاہ بھی پورا نہیں کر سکتے، اس شرط کو ایک عاشق نے پورا کر دیا ہے۔ لیکن ادھر وہ وزیر بہت ہوشیار تھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں بادشاہ کے ساتھ میں اس کی بات چیت ہو گئی۔ پھر وزیر نے کہا کہ ارے اصل بات تو یہ ہے کہ یہ تو ہماری شرط تھی، لیکن شہزادی کی بھی ایک شرط ہے۔ شہزادی کا کہنا ہے کہ جو کوئی میرے کانوں کی بالیاں کے لیے سفید موتی لے کر آئے گا میں اسی کے ساتھ میں نکاح کروں گی، اس لیے آخری شرط، اور یہ اس کے بعد میں کوئی اور شرط نہیں ہوگی۔ تم جاؤ اور شہزادی کی بالیوں کے لیے 2 موتی لے کر آؤ، بس پھر تمہارا نکاح شہزادی کے ساتھ میں ہو جائے گا۔ غریب مزدور نے پھر اپنا دل پکڑ لیا اور کہنے لگا، واہ رے ناکامی، اب میں کیا کروں؟ لیکن پھر عشق نے کہا کہ ہارنا مت، ہمت مت ہارنا، اٹھو اور آگے چلو اور آگے بڑھو۔ جیسے تجھے پہاڑوں میں اللہ نے تجھے کالا ہیرا دیا، ویسے ہی اللہ ہی موتیوں کا بھی انتظام کر دے گا۔ پھر وہ نکلا، اپنے گھر پہنچا اور اللہ سے دعا کی اور پھر وہ چل پڑا۔ خوب لمبا سفر طے کرنے کے بعد ایک سمندر کے کنارے پر پہنچ گیا۔ کہتے ہیں کہ سمندر کے اندر جو بوٹ ہوتی ہے، جو جہاز ہوتی ہے، اس کے اندر وہ سفید موتی ہوتے ہیں، لیکن یہ تو تیراکی جانتا ہی نہیں تھا، اسی لیے یہ سمندر کے کنارے پر جا کر بیٹھ گیا اور اپنے چلو میں پانی بھرا اور باہر پھینکنے لگا، پھر بھرا اور پھر باہر پھینک دیا، کیونکہ اس نے سوچا کہ میں تھوڑے ہی دیر میں اس سمندر کو خالی کر دوں گا، اور جب سمندر خالی ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر کی جو شیپ ہے وہ باہر نظر آنے لگے گی، پھر میں ان سیپوں کو اٹھاؤں گا اور لے جا کر بادشاہ کے محل میں سیپوں کا فرش بچھا دوں گا۔ بس یہی سوچ کر وہ پانی باہر پھینکنے لگا۔ صبح سے شام ہونے لگی، شام سے صبح ہونے لگی، لیکن سمندر میں موجیں تو بڑھتی جا رہی تھی۔ لیکن کہتے ہیں کہ اگر عشق سچا ہو تو اسے کامیابی ضرور ملتی ہے۔ اس نے اپنی حسرت بھری نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہنے لگا کہ اے میرے مولا میری مدد فرما، میں پانی باہر پھینک رہا ہوں، لیکن یہ پانی تو بڑھتی ہی جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب 14ویں چاند ہوتا ہے تو سمندر کے اندر جوار بھاٹا آتا ہے، وہ اپنی کرنوں سے پانی کو اپنی اور کھینچتا ہے، جس سے سمندر کے نیچے کی جو چیز ہوتی ہے وہ اوپر آ جاتی ہے، اور اوپر کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نیچے چلی جاتی ہیں۔ بس پھر جیسے ہی وہ شب آئی تو ایسا ہی ہوا، کئی سیپ سمندر سے باہر آ گئے۔ صبح کا وقت ہوا تو اس نے ان سیپوں کو اپنے دامن میں سمیٹا اور پھر سفید موتیوں کو لے کر بادشاہ کے محل کی اور دوڑ پڑا۔ غریب مزدور کو دیکھ کر وزیر پھر سے کہنے لگا کہ پھر سے آ گئے تم، تو وہ کہنے لگا کہ اب میں سفید موتی بھی لے کر آیا ہوں۔ موتیوں کو دیکھ تو وہ پہچان گئے کہ سچ میں موتی لایا ہے۔ اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے پھر وزیر نے دھیرے سے کہا کہ ذرا سوچو تو صحیح، تم کہاں رشتہ مانگ رہے ہو؟ اپنے یہ شرط تو پوری کر دی، لیکن تھوڑا بادشاہ کی عزت کا خیال کرو۔ ابھی ان کی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اچانک یہ کنیز دوڑ کر دربار میں آ گئی اور کہنے لگی، شہزادی اچانک ہی گر پڑی اور وہ بے ہوش ہو گئی، اس کی سانسیں رکی جا رہی ہیں۔ یہ سن کر سب لوگ اٹھ کر شہزادی کی طرف بھاگے، مگر ادھر وہ غریب مزدور کہنے لگا کہ ہائے رے، ناکامی شرطیں تو پوری ہو گئی ہیں، کالا ہیرا بھی لے آیا، سفید موتی بھی لے آیا، لیکن جس کے لیے لے کر آیا تھا اب اس کا ہی انتقال ہو گیا ہے، یعنی کہ وہ شہزادی مر گئی ہے۔ سب کہہ رہے تھے کہ شہزادی مر گئی ہے، لیکن یہ مزدور عاشق کہہ رہا تھا کہ میری شہزادی مر نہیں سکتی۔ پھر کیا تھا، پورا بلک شوق میں ڈوب گیا۔ شہزادی کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور شاہی قبرستان میں لے جا کر اسے دفن کر دیا گیا۔ سب لوگ دفن کر کے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ پھر رات کا آخری پہر آیا، وہ غریب مزدور اپنے کندھے پر ایک کدال لے کر اپنی کٹیا سے باہر نکلا۔
آج وہ اپنی موت کو گلے لگاتے ہوئے بہت بڑا کام کرنے جا رہا تھا۔ چلتے چلتے یہ قبرستان میں پہنچ گیا۔ جا کر تازہ ترین قبروں کو دیکھ رہا تھا تو اس پر اپنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا اور سب سے پہلے اس قبر کی مٹی کا بوسہ لینے لگا۔ اس کے بعد وہ جلدی جلدی قبر سے مٹی کو ہٹانے لگا۔ قبر تازہ تھی، جلدی سے مٹی ہٹ گئی، اس کو تنک نظر آنے لگی۔ اس نے فوراً تنک ہٹائی تو اسے کفن دکھائی دینے لگا۔ وہ بے چین ہو گیا، جلدی سے قبر میں اترا اور شہزادی کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور پھر باہر آ کر قبر کی مٹی کو برابر کیا اور اپنی کٹیا میں شہزادی کو لے گیا اور پھر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر رونے لگا اور کہنے لگا، اے اللہ، جب بوڑھی زلیخا پھر سے جوان ہو سکتی ہے، ڈوبا ہوا سورج پھر سے پلٹ سکتا ہے، مردہ زندہ اور زندہ سے مردہ بچہ پیدا ہو سکتا ہے، تجھے تیرے آخری محبوب کا واسطہ ہے، میں نے اس سے سچی محبت کی ہے، تو میری لاج رکھ لے اور اس مردہ شہزادی کے اندر پھر سے جان بخش دے۔ اے میرے اللہ، اگر آج تو اس مردہ شہزادی میں جان ڈال دی تو مجھے ایک نئی زندگی مل جائے گی۔ ابھی غریب مزدور دعائیں مانگ ہی رہا تھا کہ تبھی اچانک دروازے پر کسی کی دستک ہوئی۔ پھر جیسے ہی دروازہ کھلا تو ایک نامعلوم طبیب حکیم کٹیا کے اندر داخل ہوا۔ اس کے سر پر ایک ٹکڑا تھا، اس میں کچھ دوائیاں بھی تھیں۔ اس نے اندر آتے ہی سب سے پہلے شہزادی کا ہاتھ پکڑا، اس کے نفس دیکھی اور پھر کہنے لگا، اے اجنبی مزدور، وقت ضائع نہ کر، یہ شہزادی مردہ نہیں ہے، اسے دوائی کو جلد تلوے میں مل۔ پھر مزدور نے جلدی جلدی وہ دوا شہزادی کے تلوے میں ملنے لگا۔ پھر اس حکیم کی نگاہ چراغ کی روشنی سے وہ شہزادی کے چہرے پر ٹک گئی۔ اچانک ہی شہزادی حرکت کرنے لگی۔ اس کے بعد طبیب نے دوسری دوا نکالی اور شہزادی کی ناک میں ڈال دی تو اس سے شہزادی کو ایک چھینک آئی اور وہ شہزادی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ دیکھ کر غریب مزدور کی آنکھیں چمک اٹھی، فوراً ہی اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی اور کہنے لگا، یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے ایک مردے کے اندر جان ڈال دی۔ پھر شہزادی نے جیسے ہی اپنے آپ کو بیدار پایا تو کفن کے آنچل سے اپنا منہ چھپانے لگی اور کہنے لگی کہ میں کہاں پر ہوں میرے ساتھ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس پر غریب مزدور نے کہا کہ شہزادی آپ کے ساتھ میں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، آپ بالکل محفوظ ہیں۔ اس کے بعد غریب مزدور نے سارے داستان شہزادی کو سنا دی، یعنی اب تک کی پوری داستان شہزادی کو سنا دی۔ داستان سن کر شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کو پتا چل گیا تھا کہ اس غریب مزدور کی محبت کی وجہ سے اسے نئی زندگی ملی ہے۔ میں صرف اسی لیے پھر سے زندہ ہوئی ہوں، اس لیے اس نے فوراً ہی اس کے ساتھ میں نکاح کرنے کے لیے ہاں کر دی۔ یہ دیکھ کر پھر حکیم نے کہا کہ ہم دونوں یہاں پر گواہ ہیں، تم نکاح قبول کر لو۔ پھر ان دونوں کا نکاح ہو گیا اور اس طرح سے اس غریب مزدور کو بھی ایک نئی زندگی مل گئی۔ اب ادھر لوگ کہہ رہے تھے کہ شہزادی کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن شہزادی تو نئی زندگی پا کر مزدور کے ساتھ اس کی کٹیا میں رہ رہی تھی۔ ایسے کرتے کرتے پھر کئی دن گزر گئے اور پھر وہ دن بھی آ گیا کہ اس کٹیا کے اندر ایک پھول کھل گیا، یعنی ان کو ایک خوبصورت سا بیٹا پیدا ہو گیا۔ پھر وہ بیٹا چلنے لگا، بولنے لگا اور کلمہ پڑھنے لگا۔ تو ایک دن شہزادی نے کہا کہ سنا ہے کہ میرے انتقال کے بعد ابا اور امی کی طبیعت مسجد اور مدرسوں کی طرف زیادہ ہو گئی ہے، جگہ جگہ پر وہ مسجد اور مدرسے قائم کر رہے ہیں۔ ہم ایک کام کرتے ہیں کہ محل میں جو مدرسہ چلتا ہے اس میں ہم اپنے بیٹے کو بھی بھیج دیتے ہیں۔ اس طرح سے ان کا بیٹا محل کے مدرسے میں جانے لگا۔ ایک دن مدرسے میں سالانہ تقریب سے اس تقریب میں بادشاہ بھی آیا۔ ننھے ننھے بچے نے جھک کر بادشاہ کو سلامی پیش کی۔ جیسے ہی بادشاہ کی نظر غریب مزدور کے بیٹے پر پڑی تو بادشاہ کا دل کھینچتا چلا گیا۔ وہ سوچنے لگا، یہ چہرہ تو جانا پہچانا سا معلوم ہوتا ہے۔ پوچھا گیا کہ کون ہے تو یہ بچہ تو کسی نے بتایا کہ سامنے جو کٹیا ہے اس میں ایک مزدور رہتا ہے، یہ اسی کا بیٹا ہے، بیچارہ غریب آدمی ہے، صبح چھوڑ کر جاتا ہے، شام کو لینے آتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ اب جب بھی اس کا ابا اسے لینے آئے تو اس سے کہنا کہ اپنے بیٹے کو محل میں لے کر آئے۔ پھر شام کو جیسے ہی غریب مزدور آیا تو اس سے کہا گیا کہ بادشاہ کا حکم ہے کہ تم اپنے اس بیٹے کو محل میں لے کر آؤ۔ پھر غریب مزدور اپنے گھر گیا اور بیوی سے مشورہ کیا اور کہنے لگا کہ اب آگے کیا ہوگا، اب ہمارا یہ راز کھل جائے گا۔ تو شہزادی نے کہا کہ تم فکر نہ کرو۔ پھر شہزادی نے اپنے بیٹے کو شہزادوں کی طرح سجایا اور پھر باپ کی انگلی پکڑا کر محل میں بھیج دیا۔ غریب مزدور بھی اپنا بھیس بدل چکا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ محل میں پہنچا تو بادشاہ نے اس بچے کو اپنے گود میں اٹھا لیا اور سیدھا ملکہ کے پاس پہنچا دیا۔ جیسے ہی ملکہ کی نظر بچے پر پڑی تو حیران رہ گئی۔
وہ کہنے لگی کہ بادشاہ جانتے ہو ہماری مرحوم شہزادی کا بچپن بھی ایسا ہی تھا، اس کی ناک تو دیکھو، اس کے ہونٹ دیکھو، اس کی آنکھیں تو دیکھو۔ پھر ملکہ کہنے لگی بادشاہ یہ بچہ مجھے اپنی بیٹی کی یاد دلاتا ہے، اب یہ میرے پاس ہی رہے گا، اب ہم اسے واپس نہیں جانے دیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا بیگم بچے خریدے اور بیچے نہیں جاتے ہیں، پہلے اس کے ماں باپ سے ہمیں پوچھنا پڑے گا، اس کے ماں باپ غریب لوگ ہیں، ہم اپنے محل میں ان کو جگہ دے دیں گے، وہ ہمارے محل میں رہنے لگیں گے، تو پھر ہم اس بچے کو بھی دیکھتے رہیں گے اور ہمیں تسلی ملتی رہے گی، لیکن کسی کی گود خالی کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ پھر بادشاہ باہر آیا اور غریب مزدور سے کہنے لگا ہماری ملکہ کی یہ خواہش ہے کہ یہ بچہ ہمارے محل میں ہی رہے۔ تو اس پر مزدور نے کہا کہ بادشاہ بچہ بیچنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں۔ دوستوں یہاں پر آپ قدرت کا کھیل دیکھو، کل یہاں پر غریب مزدور کھڑا تھا، شہزادی کا ہاتھ مانگ رہا تھا، اور آج یہاں بادشاہ کھڑا ہے، اس کا بچہ مانگ رہا ہے، اسی کو دنیا کہتے ہیں۔ غریب مزدور کہنے لگا کہ پہلے میں اپنی بیوی کے ساتھ میں مشورہ کروں گا، اگر میری بیوی راضی ہو گئی تو ہم یہاں پر رہ لیں گے۔ تو یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ آپ ایک کام کریں، آپ کی بیوی کو منانے کے لیے آپ ہماری ملکہ کو اپنی کٹیا میں لے جائیں، وہ اسے منا لے گی، پھر آپ یہاں پر آ کر رہنے لگ جانا۔ یہ سن کر غریب مزدور نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ اتنا کہہ کر وہ بچہ کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ ابھی آپ نے کٹیا میں پہنچا بھی نہیں تھا کہ ادھر ملکہ نے کہا کہ ڈولیاں تیار کرو، پھر فوراً ہی ڈولیاں اٹھ گئی۔ لوگ کہنے لگے کہ اچانک ملکہ کدھر جا رہی ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ مزدور کی کٹیا میں جا رہی ہیں۔ ارے کٹیا میں تو لوگ کہنے لگے کہ جب سے شہزادی کا انتقال ہوا ہے تب سے ان کو غریبوں سے پیار ہو گیا ہے، اس لیے یہ غریب کی کٹیا میں دعا لینے جا رہے ہیں۔ پھر ان کے قافلے نے مزدور کی کٹیا پر دستک دیا اور آواز دینے لگی دروازہ کھولو، ملکہ تشریف لا رہی ہے۔ پھر جیسے ہی دروازہ کھلا گیا تو سامنے ملکہ کھڑی تھی۔ جیسے ہی شہزادی پر ملکہ کی نظر پڑی تو اس کی پلک جھپک گئی، وہ سوچنے لگی کہ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی ہوں۔ پھر کہنے لگی شہزادی شہزادی تم تو مر چکی تھی، پھر تم یہاں پر کیسے آ گئے؟ ادھر شہزادی بھی اپنے جذبات پہ قابو نہ کر سکی، پھر ماں بیٹی لپٹ کر بہت دیر تک روتی رہی۔ پھر جب وہ رو چکی تو پھر پوچھا کہ بیٹی بتاؤ تم یہاں پر کیسے؟ تو اس کے بعد شہزادی نے پوری داستان سنا دی۔ بس پھر کیا تھا، یہ بات پورے شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ کہنے لگے کہ جس کو دفن کر دیا گیا تھا اسے کسی کی پاکیزہ محبت نے نئی زندگی دے دی ہے۔ پھر اس کے بعد فیصلہ ہوا، اب تک جسے لوگ غریب مزدور کہہ رہے تھے اب وہ بلخ کے بادشاہ کا داماد ہے، اور کٹیا میں رہنے والی لڑکی کوئی غریب کی بیوی نہیں ہے بلکہ وہ بادشاہ کی شہزادی ہے۔ اس کے بعد اعلان ہو گیا اب تمہیں کٹیا میں نہیں رہنا ہے، اب محل میں چلنا ہے۔ پھر محل سے لے کر کٹیا تک سپاہیوں کی قطار لگ گئی، اور وہ وزیر کل تک اس غریب مزدور کو ڈانٹا کرتا تھا، آج وہ وزیر اس کے سامنے اپنا سر جھکائے ہوئے کھڑا تھا۔ تو دوستوں یہ ہے دنیا، یہ ہے قدرت کا فیصلہ۔ کبھی بھی انسان کو پیسوں پر اور اپنی طاقت پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، کیا پتہ اللہ کس انسان کی قسمت کو بدل دے، کب انسان فقیر سے بادشاہ بن جائے اور کب بادشاہ سے فقیر بن جائے۔ تو یہ تھی آج کی یہ ویڈیو، کیسی لگی آپ کو؟ یہ ویڈیو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، یقیناً آپ کا ایمان اس سے تازہ ضرور ہوا ہوگا۔ اس طرح کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو پھر ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نہ